सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व मा अर्सलनाका व रहमतल लिल आलमीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी नौ इंसान के लिए अल्लाह के आखिरी नबी हैं। तमाम बनी नौ इंसान के लिए उन्हें रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली किताब कुरान पाक अल्लाह की आखिरी किताब है। लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा ज़िंदगी उम्मत मुसलमा के लिए ता क़यामत वाजिब इत्तिबा रुश्द व हिदायत का अबदी सरचश्मा है। यकीनन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। लिहाजा रहमतुल लिल आलमीन की ज़िंदगी का मुताला हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। मैं आपके साथ आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के चीदा चीदा हालात और वाक़यात शेयर करूँगी ताकि इन सब चीज़ों के बारे में जान के हम भी अपनी ज़िंदगियों में जो है वो इस्लाह कर सकें। और उम्मीद करती हूँ कि आप ये जितने भी इस वीडियो के पार्ट्स होंगे आप ज़रूर सुनेंगे और ज़रूर जो है वो इससे अपनी इस्लाह करेंगे और अपने इल्म में इजाफ़ा करेंगे। वाक़या फ़ील के 50-55 दिन के बाद अब्दुल मुत्तलिब काबे का तवाफ़ कर रहे थे कि उन्हें पोते की विलादत की खुशखबरी मिली। 75 साला दादा बहुत खुश हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके प्यारे फर्जंद जनाब अब्दुल्ला की यादगार थे, जिनकी ज़िंदगी 100 ऊँटों की कुर्बानी देकर बचाई गई थी, लेकिन फिर अचानक वो फौत हो गए। उनकी वफ़ात से बूढ़े बाप को जो सदमा पहुंचा था, पोते की विलादत से वो एक हद तक कम हो गया। अब्दुल्ला की वालदा यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी का नाम फातिमा बिनते अमर था। अब्दुल्ला के दो सगे भाई ज़ुबैर और अबी तालिब थे। बीबी आमना से निकाह के बाद रिवाज के मुताबिक 3 दिन ससुराल में क़याम किया। उसके बाद तिजारत की गर्ज से शाम चले गए। वापसी पर यसरब यानी मदीना मुनव्वरा में ठहरे ताकि अपने वालिद के हुक्म के मुताबिक खजूरों का सौदा करें। मदीना मुनव्वरा में ही क़याम के दौरान आप बीमार हो गए। आपकी बीमारी की खबर मक्का पहुंची तो अब्दुल मुत्तलिब ने फ़ौरन अपने बड़े बेटे हारिस को अब्दुल्ला की खबरगिरी के लिए मदीना रवाना किया। मदीना पहुंचे तो मालूम हुआ 1 माह बीमार रहने के बाद अब्दुल्ला इंतकाल कर गए हैं। इंतकाल के वक़्त उन्होंने 5 ऊँट, चंद बकरियां और एक बांदी छोड़ी जिसकी कुनियत उम्मे ऐमन और नाम बरकत था। जनाब अब्दुल्ला का इंतकाल अपने पैगंबर बेटे की विलादत से पहले ही हो गया था। गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिकमे मादर में ही यतीम हो गए थे। आपकी वालदा सैयदा आमना तहारत नफ्स, शराफत, इज़्ज़त व इफ़्फ़त, इस्मत और पाकीज़गी में बेमिसाल थीं। अपनी कौम में सैयदतुन्निसा के लक़ब से मशहूर थीं। ननियाल और ददयाल दोनों के एतबार से आप अरब के बेहतरीन कबीले और बेहतरीन कौम में से थीं। विलादत बासआदत के 3-4 दिन तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा ने आपको दूध पिलाया। फिर आपके चचा अबू लहब की आज़ाद करदा कनी सुवैबा और फिर हलीमा सादिया ने दूध पिलाया। दूध पिलाने की जिम्मेदारी 52 हिजरी माह रबीउल अव्वल यानी अप्रैल 571 ईस्वी में सौंपी गई। उस ज़माने में अरब में यह दस्तूर था, जो आज के दौर में भी बाकी है, कि नौज़ायदा बच्चों को दूध पिलाने के लिए शुरफा देहात में भेज दिया करते थे ताकि देहात की साफ़ सुथरी आबो हवा में उनकी परवरिश हो सके और ज़ुबान अहले अरब जैसी फसीह हो जाए और अहले अरब की दीगर खसूसियात और अवाइल उम्र से ही बच्चों में आ जाएं। इस दस्तूर के मुताबिक साल में 2 मरतबा बनी साद की औरतें शीरहार बच्चों की तलाश में आया करती थीं। आपकी पैदाइश के 8 दिन बाद हलीमा सादिया भी इन्हीं औरतों के साथ तशरीफ़ लाईं। दूसरी औरतों को तो खाते पीते घरानों के बच्चे मिल गए, लेकिन हलीमा सादिया खाली हाथ रह गईं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि यतीम थे, इसलिए इनाम व इकराम की उम्मीद कम थी, इसलिए किसी औरत ने उनके घर की तरफ तवज्जो न की। आखिर जब रवानगी का वक्त आया तो हलीमा को खाली हाथ जाना बहुत नागवार गुजरा और अल्लाह ताला की तरफ से उनका दिल इस यतीम बच्चे की तरफ खिंचने लगा। चुनाचे उन्होंने अपने शोहर हारिस से जाकर कहा, अल्लाह की कसम मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि मेरी सारी सहेलियां तो बच्चे लेकर जाएं
اور میں اکیلی خالی ہاتھ جاؤں؟ میں جا کر اس یتیم بچے کو ہی لے لیتی ہوں۔ شوہر نے کہا کوئی حرج نہیں، ممکن ہے اللہ ہمارے لیے اسی میں برکت عطا کر دے۔ اس کے بعد انہوں نے جا کر بچے کو لے لیا۔ قافلہ روانہ ہوا، سب سوار ہو کر چل پڑے۔ حلیمہ سعدیہ بھی آپ کو لے کر چلی۔ حلیمہ کی اونٹنی دبلی پتلی، دیکھنے میں مریل اور چلنے میں سست رفتار تھی، لیکن جو ہی حلیمہ سعدیہ آپ کو لے کر اس پر سوار ہوئیں، ایک دم وہ برق رفتار ہو گئی۔ باقی عورتوں نے اس منظر کو حیرت سے دیکھا کہ حلیمہ سعدیہ کی مریل اونٹنی نے ان کی طاقتور اونٹوں سے آگے نکل گئی۔ یہ تبدیلی دوسری عورتوں کے لیے کسی معجزے سے کم نہیں تھی۔ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے گھر رہے تو ان کا گھر برکتوں سے مالا مال رہا۔ حلیمہ بیان کرتی ہیں کہ جب وہ آئی تھیں، قحط سالی کا دور تھا۔ ان کے پاس ایک گدی تھی جو اس قدر دبلی پتلی اور مریل تھی کہ پورے قافلے میں سب سے سست اور مریل چال چلتی تھی۔ ایک اونٹنی بھی تھی جو قطرہ دودھ کا نہیں دیتی تھی۔ حلیمہ کا اپنا بچہ بھوک سے بے قرار ہو کر ہر وقت بلکتا رہتا تھا، مگر جب وہ آپ کو لے کر اپنے گھر آئیں، آپ کو اپنی گود میں لیا تو سینہ دودھ سے بھر گیا، یہاں تک کہ آپ نے بھی پیٹ بھر کے دودھ پیا اور حلیمہ کے بیٹے نے بھی خوب دودھ پیا۔ پھر دونوں آرام کی نیند سو گئے۔ ادھر شوہر اونٹنی کے پاس گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ دودھ ابلا جاتا ہے۔ اس نے اتنا دودھ دھویا کہ گھر کے سب برتن دودھ سے بھر گئے۔ دونوں نے خوب دودھ پیا اور پھر آرام سے سو گئے۔ حلیمہ سعدیہ کا گھرانہ سب سے زیادہ قحط زدہ تھا، لیکن مکہ سے واپسی کے بعد ان کی یہ حالت ہوئی کہ جب بکریاں چر کر واپس آئیں تو ان کے پیٹ پھولے ہوئے تھے اور تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے۔ اب گھر والے خوب دودھ پینے لگے۔ جب قحط کی وجہ سے دوسرے گھرانوں کو دودھ بالکل نہیں ملتا تھا، یوں اس گھرانے کو مسلسل خیر و برکت نصیب ہوئی۔ حلیمہ کا دستور تھا وہ ہر 6 ماہ بعد آپ کو مکے لاتی، والدہ اور خاندان کے لوگوں سے ملواتی اور پھر بنی سعد واپس لے جاتی۔ جب مدت رضاعت پوری ہو گئی تو دودھ چھڑا کے والدہ کے پاس لائیں۔ اب تک وہ آپ کی وجہ سے خیر و برکت دیکھ چکی تھی، اس لیے وہ چاہتی تھیں کہ ابھی آپ ان کے پاس ہی رہیں۔ اس سلسلے میں حلیمہ سعدیہ نے آپ کی والدہ سے بات کی کہ ابھی میرے پاس ہی رہنے دیں تاکہ یہ اور مضبوط ہو جائیں، مجھے مکے کی وبا سے ڈر لگتا ہے۔ والدہ اس پر راضی ہو گئیں اور حلیمہ آپ کو اپنے ساتھ لے کر خوش خوش اپنے گھر واپس آ گئیں۔ اس طرح آپ قریباً 2 برس تک آپ وہیں رہے۔ پھر آپ کے سینہ مبارک کو چاک کرنے کا واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے سے خوفزدہ ہو کر آپ کو آپ کی والدہ کے حوالے کر دیا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، آپ کو زمین پر لٹایا اور آپ کا سینہ مبارک چاک کیا، آپ کا دل نکالا اور اس میں سے ایک لوتھڑا نکال کر فرمایا کہ یہ تم سے شیطان کا حصہ ہے۔ پھر دل کو سونے کے تش میں زمزم کے پانی سے دھویا اور واپس سینہ مبارک میں رکھ دیا۔ ادھر بچے دوڑ کر حلیمہ سعدیہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ محمد کو قتل کر دیا گیا ہے۔ وہ لوگ فوراً آپ کے پاس پہنچے، دیکھا رنگ اترا ہوا تھا۔ سیدنا انس کا بیان ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک پر سلائی کا نشان دیکھا تھا۔ اس واقعے کے بعد آپ کو مکہ پہنچا دیا گیا اور آپ نے اپنی والدہ کے سایہ محبت میں اپنے خاندان کے اندر کوئی 2 برس گزارے۔ پھر والدہ، دادا اور ام ایمن کے ساتھ مدینہ منورہ کا سفر اختیار کیا، جہاں آپ کے والد کی قبر بھی تھی اور دادا کا ننیال بھی تھا۔ آپ مدینے میں 1 ماہ رہ کر واپس ہوئے تو راستے میں آپ کی والدہ بیمار ہو گئیں اور مقام ابوا پر پہنچ کر انتقال کر گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انہیں وہیں دفن کر دیا گیا۔ اب بوڑھے عبد المطلب کو آپ کو لیے مکہ پہنچے۔ ان کے دل پر آپ کی والدہ کی وفات کا اثر تھا۔ ان کے دل میں آپ کے لیے ایسی محبت پیدا ہوئی کہ ان کے دل میں اپنے بیٹوں کے لیے بھی ویسی محبت نہ تھی۔ وہ آپ کی بہت قدر کرتے تھے، اپنی اولاد سے بڑھ کر چاہتے، اپنے لیے تیار کیے گئے خاص فرش پر انہیں بٹھاتے، کسی اور کو اس پر نہ بیٹھنے دیتے۔ آپ کی نقل و حرکت دیکھ کر خوش ہوتے، انہیں یقین تھا کہ مستقبل میں آپ کی نرالی شان ہونے والی ہے، لیکن ابھی آپ کی عمر 8 برس 2 مہینے کی ہوئی تھی کہ عبد المطلب بھی انتقال کر گئے۔
آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی پرورش کا بیڑا اٹھایا، انہوں نے بھی آپ سے خاص رحمت اور شفقت برتی۔ وہ مالدار تو نہ تھے، لیکن آپ کی کفالت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے تھوڑے سے مال میں اس قدر برکت دی کہ ایک آدمی کا کھانا پورے کنبے کے لیے کافی ہو جاتا تھا۔ خود آپ بھی صبر و قناعت کا نمونہ تھے، جو ملتا اس پر قناعت فرماتے۔ جب آپ کی عمر 12 برس کی ہوئی تو کہا جاتا ہے کہ آپ کے چچا ابو طالب نے تجارت کے لیے ملک شام جانے کا ارادہ کیا۔ آپ کو بھی اپنے ساتھ لے لیا۔ قافلہ ملک شام کی حدود میں پہنچا تو شہر بصرہ کے قریب پڑاؤ کیا۔ بحیرہ نامی عیسائیوں کا ایک راہب اپنے گرجے سے نکل کر ان کے پاس آیا اور قافلے کے درمیان سے گزر کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا اور پھر آپ کا ہاتھ پکڑ کر بولا، یہ دنیا کے سردار ہیں، پروردگار عالم کے رسول ہیں، اللہ انہیں رحمت عالم بنا کر بھیجے گا، میں انہیں مہر نبوت سے بھی پہچانتا ہوں، یہ کندھے کے نیچے نرم ہڈی کے پاس سیب کی طرح ہے، اور ہم اس کا ذکر اپنی کتابوں میں بھی پاتے ہیں۔ پھر اس نے قافلے کی دعوت کی اور ابو طالب سے کہا انہیں یہاں سے واپس بھیج دیں، ملک شام نہ لے کر جائیں، کیونکہ انہیں یہودیوں سے خطرہ ہے۔ اس پر ابو طالب نے غلاموں کے ہمراہ آپ کو مکے بھیج دیا۔ جب آپ کی عمر 15 برس ہوئی تو ذی القعدہ کے مہینے میں اوکاس کے بازار میں ایک لڑائی ہوئی۔ اس لڑائی میں ایک طرف قریش کے قبائل تھے، دوسری طرف قیس اور اعلان کے قبائل تھے۔ فریقین کے کتنے ہی آدمی مارے گئے، لیکن پھر انہوں نے صلح کر لی اور طے پایا کہ دونوں طرف کے مقتولین گنے جائیں، جدھر زیادہ ہوں ادھر والے زائد مقتولین کا خون بہا لے لیں۔ اس کے بعد جنگ ختم ہوگی اور باہمی دشمنی کو ختم کر دی گئی۔ اس جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے، لیکن آپ نے لڑائی میں براہ راست حصہ نہیں لیا، اپنے چچاؤں کو تیر پکڑاتے تھے۔ اس جنگ کا نام جنگ فجار ہے۔ یہ نام اس لیے مشہور ہوا کیونکہ اس میں حرام مہینے کی حرمت کو پال کیا گیا۔ فجار نام کے واقعات 4 بار پیش آئے، ہر سال ایک واقعہ پیش آتا رہا۔ جنگ فجار والا واقعہ آخری تھا۔ نبوت سے سرفراز ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں عبداللہ بن جنان کے مکان پر ایک ایسے معاہدے میں شریک ہوا کہ مجھے اس کے بدلے سرخ اونٹ بھی پسند نہیں، اور اس کے لیے اگر میں اسلام کے دور میں بلایا جاتا تو ضرور جاتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے، اپنے دادا پھر اپنے چچا کی کفالت میں رہے۔ والد سے وراثت میں جو کچھ ملا تھا اس سے کچھ نہیں ہو سکتا تھا، چنانچہ جو ہی آپ ہلکے پھلکے کام کے لائق ہوئے اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے لگے۔ پھر جب مکہ معظمہ آئے تو وہاں بھی چند کی رات کے عوض اہل مکہ کی بکریاں چرائیں۔ کم عمری میں بکریاں چرانا انبیاء کی سنت ہے۔ ایک بار عہد نبوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ پھر جب آپ جوان ہو گئے تو تجارت شروع کی۔ بعض روایات کے مطابق آپ صائب بن ابی صائب کے ساتھ مل کر تجارت کرتے تھے۔ آپ تجارت میں بہترین ساتھی تھے، لین دین کے معاملات میں نہ لڑتے جھگڑتے تھے نہ بحث کرتے تھے، تمام معاملات میں آپ ہر درجہ ایماندار، سچے اور پرہیزگار مشہور تھے۔ زندگی کے سبھی میدانوں میں آپ کا یہی طریقہ تھا، اسی بنا پر آپ کا لقب امین مشہور ہو گیا تھا۔ ان تمام وجوہات کی بنا پر آپ کی شہرت سن کر سیدہ حتیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کو تجارت کے لیے اپنے مال کی پیشکش کی۔ وہ عزت اور مال دونوں لحاظ سے قریش کی ایک معزز خاتون تھیں۔